सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक प्रोग्राम हमने किया था 2-3 दिन पहले मोहतरमा के साथ, और लोगों ने बहुत पसंद किया प्रोग्राम को। बड़े मैसेज भी आए, बड़ी तारीफ़ भी की गई। मेरा कुछ लोगों ने शायद सवालात भी किए थे, लेकिन उनके जवाब तो फिर कभी देंगे। आज के प्रोग्राम में, क्योंकि उस दिन तो ये बताया था कि वहाँ पे जो खिदमत करने वाले थे और मेहमान थे, उनमें क्या क्या तल्लक चल रहा था, किस तरह वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। लेकिन आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि अंदर का माहौल क्या था और ये जलसे जो है उनको करने का मकसद क्या है। मैडम, ये बताइए कि नॉर्वे में, कभी जर्मनी में, कभी इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे जलसे होते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को पहले ये बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया बात करने का। और ये जो जलसे हैं, हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो बानी जमात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने 1889 में, यानी 1889 में जो पहला जलसा किया था, उसमें सिर्फ 75 लोग शामिल थे। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था, इसलिए किए थे कि हम जितनी भी जमात के अफराद हैं वो साल भर में अपनी कारकर्दगी देखें कि उन्होंने कितनी बेहतरी की है। दूर दूर से लोग आएंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे, ताल्लुकात बढ़ाएंगे, और ये मेले ठेलों की तरह नहीं होना चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ थी वो रूहानी मायदा, अपने ईमान को ताज़ा करना, और हम अहमदी क्यों हैं और हम दूसरों से मुख्तलिफ क्यों हैं, और हमारा दूसरे मुसलमानों से या दूसरे लोगों से क्या फ़र्क है, वो नज़र आना चाहिए। तो जैसा कि वो पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया कि जो हमारा इंतज़ाम था वो बिल्कुल वैसे ही था कि बाकी जो जलसे वगैरह या जुलूस या मेले ठेले होते हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ था और बहुत अच्छा था। माशाल्लाह। अच्छा, आप नॉर्वे से आई हैं, नॉर्वे में भी जलसा होता है, लंदन, इंग्लैंड में भी, तो इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आया? असल में सबसे बड़ा फ़र्क तो ये होता है कि यहाँ पे हमारे हुजूर होते हैं, हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस, जो खिलाफत अला मनहाज नबूवत चल रही है महदी की, वो खलीफा होते हैं यहाँ पे हुजूर, वो मरकज़ी हैं यहाँ पे। उसकी वजह से दुनिया भर से लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, सिर्फ यूरोप से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से और पाकिस्तान से भी लोग यहाँ आते हैं शामिल होने के लिए। तो ये फ़र्क है। बाकी मुल्कों में ये होता है कि अपने ही इर्द गिर्द के लोग होते हैं, छोटे छोटे इलाकों से आ जाते हैं। जैसे नॉर्वे में पिछले 2 साल से 2 दफ़ा जो है वो नॉर्डिक जलसा हुआ है, जिसमें 5 मुल्क शामिल हुए थे। तो उसका अपना एक रंग है, उसकी अपनी तादाद के हिसाब से। हाँ, ये बड़ा जलसा था। तादाद के हिसाब से यूरोप के कंट्रीज़ में 50,000 का मजमा अंदाजन, मतलब अगर 40,000 गिनती है तो अगर 50 के करीब हो जाते हैं। इन सब का अरेंजमेंट करना, इतने दिन संभालना, उनका केयर करना, ख्याल रखना, उसका इंतज़ाम करना, ये अनबिलीवेबल है। चले, इस पे तो बात हमने की थी। आज ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप 3 दिन जलसा गाह में रही, वहाँ देखती रही, वहाँ पे जो अंदर का माहौल है, क्योंकि ख़वातीन की तरफ थोड़ा सा बताइए कि जब कोई तकरीरें वगैरह हो रही थी या जो भी प्रोग्राम अंदर चल रहे थे, लोग आराम से सुन रहे थे, वहाँ पे कोई ये भी शोर शराबा तो नहीं था वहाँ पे? थोड़ा सा बताएं वहाँ के बारे में। हाँ जी, ज़रूर, क्योंकि असल में तो मकसद तो यही है ना कि जलसे की रूह को कायम रखना। तो जो हमारे जलसे का आगाज़ था वो तहज्जुद से शुरू होता था। सब लोग तहज्जुद के लिए उठते थे। बच्चों वाली माएँ भी अक्सर मैंने देखी थी कि बच्चों को गोद में लेके फजर की नमाज़ पे ले आती होती थी। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा फिर जब जलसा शुरू होता था, 10 बजे जलसे का टाइम था, तो ख़वातीन जो थीं वो बारी बारी आके वहाँ खामोशी से बैठती थीं। और मुनज़्ज़म रखने के लिए ये किया था कि चूँकि ज़ाहिर है बच्चों को बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता, इसलिए उनकी मार्की ही अलग कर दी गई थी, जहाँ पर अगर थोड़ा बहुत शोर भी था लेकिन वहाँ स्क्रीन्स लगी हुई थी। जगह जगह जहाँ जहाँ भी अलग अलग मार्किस थी वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी गई थी, ताकि सब जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं वो देख सकें जलसे की कार्रवाई और सुन सकें और अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। और इसके अलावा जो एक मेन चीज़ ये थी कि जो मुख्तलिफ मुल्कों से ख़वातीन आई हुई थी जिनकी ज़ुबानें और थी, उनका एक अलग छोटा सा हिस्सा बना दिया गया था, जहाँ उनको हेडफोन दे दिए गए थे और उनकी अपनी अपनी ज़ुबानों में तकरीबन 18 से ज़्यादा ज़ुबानें थीं, जिनमें तर्जुमा बराह रास्त हो रहा था। और वो ख़वातीन जो थी खामोशी से बैठ के सारी कार्रवाई सुन रही थी, बिल्कुल शोर नहीं था, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, खामोशी से सारी कार्रवाई सुनी गई। जो नौजवान लड़कियां थी वो भी आराम से के मोबाइल के साथ लगी हुई थी या आराम से तकरीरें सुन रही थी जो भी प्रोग्राम चल रहे थे? देखें, ये दुनिया है, साथ साथ दुनियादारी भी चलती रहती है। जो ही कोई वक्फा आता था, कोई ना कोई मैसेज आता था, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वहाँ इंटरनेट की सिस्टम चल ही नहीं रहा था, इसलिए कोई मसला ही नहीं था। बातें भी होती थी, वक्फा होता था, आखिर इतने अरसे के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जिस वक्त कोई ख़ताब हो रहा होता था, तकरीर हो रही होती थी या हुजूर का ख़ताब होता था, तो उसमें इंतहाई खामोशी होती थी, सब आराम से बैठ के सुनते थे, क्योंकि बेसिक बुनियाद ही यही है
کہ ہم نے وہاں بیٹھ کے حضور کو سننا ہے. اچھا وہاں پہ خواتین کی طرح بھی بازار کا انتظام تھا؟ جی بالکل, وہاں پہ تو بھی تھا لوگوں انتظام. کو وہاں خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی؟ بالکل, جو ہی وہ بریک ہوتی تھی, وقفہ ہوتا تھا, تو بازار کھل جاتا تھا, اور جب تک قریب جلسہ شروع ہوتا تھا تو اس کو بند کر دیا جاتا تھا, اور بریک میں پھر وہاں پھر چائے اور جو بھی تھا کھانے پینے کی چیزیں, کباب, کھانے پینے کا الگ تھا, اور جولری, کاسمیٹکس, کپڑے, یہ بھی ضروری یہ چیزیں بھی ہیں ضروری چیزیں ہیں. کیونکہ ہر جگہ پہ ظاہر ہے ہر وقت آپ دین بھی ضروری ہے, دنیا بھی ضروری ہے. ہاں جی. اچھا اور کچھ اندر کے ماحول کے بارے میں یہ میں پوچھنا چاہوں گا, جو بزرگ خواتین تھی وہاں پہ ان کے لیے بھی چیئر وغیرہ کا ہر چیز انتظام تھا, اور آسانی سے کارڈ وغیرہ بن رہے تھے ان کے؟ بالکل, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, آ کے بتا کے فوراً کارڈ ان کے بنا دیے جاتے تھے, اور ان کا الگ بیٹھنے کا انتظام تھا کرسیوں کا. اور جب حضور کا جس کو بیعت کا تھا, بیعت کی تھی, تو اس وقت تو ایسا رش تھا اندر پڑا ہوا کہ ہم سب خواتین یہ چاہتی تھیں کہ ہم اندر بیٹھ کے ایک اسکرین کے سامنے بیٹھ کے تو ہم جو بیعت دیکھیں. اور جس وقت حضور انٹر ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود کا کوٹ پہن کے, اس وقت تو پن ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں نا, وہ تھا. اندر باہر ہر جگہ خاموشی چھا گئی تھی, اور بچے بھی دیکھ رہے تھے کہ حضور آئے ہیں, کیونکہ بچوں کو پیار ہے حضور سے. تو جب مائیں بتاتی ہیں کہ دیکھیں حضور آ گئے ہیں, تو وہ ان کو دیکھ کے تو بچے بھی خاموش ہو گئے تھے, اور ساتھ ساتھ جو بیعت کے الفاظ دہرائے جا رہے تھے, نعرے بھی بعد میں لگے جو جب جلسے کے دوران خواتین بھی نعرے لگاتی تھی. اچھا, ہاں جی. اب کب سے آپ نے یہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوئی یا بیعت کی, تھوڑا سا بتائیں گے؟ میں اصل میں پیدائشی احمدی ہوں. اچھا. اور میرے جو تھے نانا کے دادا قاضی ضیاء الدین جو تھے وہ صحابی تھے, اور انہوں نے حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. 45واں نمبر تھا. اب کہنے کو تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی ان کے پیدائشی ہیں تو کوئی بات نہیں, انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, خود دیکھتے ہیں, اور دنیا کے حالات دیکھتے ہیں, اور باقیوں اور خود کو پاک صاف ادھر سے محسوس کرتے ہیں جو باقی دنیا ہے. تو پڑھ کے ہم نے بعد میں جو اصل بیعت کی ہے وہ ہم ہر سال بیعت کرتے ہیں, دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے. ہمارے جو قاضی ضیاء الدین لوگوں کو بھی دعوت دیتی ہیں کہ اسلام جو ہے یا احمدیت اس کے بارے میں؟ جی, میرے جو تھے جد امجد تھے, ان کو بھی تبلیغ کا بہت شوق تھا, اور جب انہوں نے بیعت کر لی تھی تو وہ اپنے گاؤں میں گئے تھے, تو وہ پیدل اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کے تبلیغ کرتے تھے, اور کئی لوگوں کو احمدی کیا تھا اس وقت 1800 میں. نہیں آپ نے؟ میں وہیں سے میں بتا رہی ہوں کہ وہیں سے میرے اندر یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں مسیح کے در میں لے آیا ہوں, تو یہ در کبھی نہ چھوڑنا. تو ایسی چیز گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ میں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ تبلیغ کرتے ہیں. اور کتنے لوگوں کو آپ نے احمدی کیا, کوئی یاد ہے؟ نہیں, مجھے تعداد نہیں پتا, لیکن میں کیا بھی ہے بہت زیادہ ہیں, ہم بہت زیادہ ایسے ہیں جو کہ تبلیغ سے احمدی ہو چکے ہیں الحمدللہ. کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ الحمدللہ. تو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ بس وہی ہے, گھٹی میں والد صاحب بہت تھے جو تبلیغ کرتے تھے, بڑے بھائی تھے ان کو تھا, تو وہ کرتے تھے تبلیغ. پھر جب خود سوشل میڈیا شروع ہوا تو اس میں پھر یہ تھا کہ فیس بک پہ سے شروع کیا, ریٹرن لکھ کے کرتی تھی, اور جو کوئی بھی سوال ہوتا تھا, اگر وہ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے کتابیں کھول کے حضرت مسیح موعود کی, تو وہ میں ان کو دکھاتی تھی کہ دیکھو تمہارا یہ جواب ہے. غلط کانٹینٹ میں وہ سوال کرتے تھے, ان کو اصل چیز دکھایا, اور اس طرح بھی لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوتی تھیں. ایک اور بڑا اہم سوال ہے, تھک تو نہیں گئی؟ نہیں. اچھا, میں نے کہا شاید کیونکہ کیمرہ مین بھی مضبوط ہے, اس دن کہہ رہا تھا میں تھک گیا ہوں. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ سوشل میڈیا پہ آپ کافی وقت دیتی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بتاتی ہیں جماعت کی تبلیغ کے بارے میں, تو وہاں کبھی کوئی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے؟ شروع میں جب میں نے تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے شروع کیا تھا, تو اس وقت میں گھبرا جاتی تھی, نئی جگہ تھی. تو میرے ارد گرد جو اپنے احمدی تھے تبلیغ کرنے والے پہلے سے, انہوں نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا, اور مجھے یہ کہا کہ کبھی بھی کسی سوال سے مت گھبرانا, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں ہر بات کا جواب دے کے گئے, ہر دلیل کا جواب موجود ہے. اور میں نے یہ دیکھا بعد میں کہ ایسے سوال عجیب وہ کرتے تھے بعض اوقات, اور ہم تلاش کرتے تھے تو ہم اس کا جواب مل جاتا تھا. باقی جو گند بکواس کرنے والے لوگ ہیں, وہ ہم اس کو یہ سن کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھی گالیاں سن کے دعا دو, پاک کے دکھ حرام, وہ تو بڑی ملتی ہیں, فکر کی ضرورت نہیں ہے. عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ, تو میری وہ تو سوشل میڈیا پہ بڑی ملتی ہیں, جتنی آپ دعائیں دیتی ہیں. اچھا, پچھلا پروگرام آپ کے ساتھ ایک کیا تھا, کچھ لوگوں نے آپ سے بھی رابطہ کیا کہ یہ آپ کا پروگرام, کیا بتایا لوگوں نے, تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. ہاں جی, لوگوں نے کچھ نے تو بہت تعریف کی, اور کہا کہ اچھا پہلی دفعہ ہم نے آپ کو ایسے دیکھا, آپ نے بات کی ہے, اور متاثر تھے کافی لوگ.
اور خوشی ہوئی مجھے اس بات کی کہ لوگوں نے پہچانا اور دعائیں بھی دیں. کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو دیکھ کے جن کو یہ تھا کہ انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کوئی بات نہیں, اس سے بھی ہماری اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں چلو انہوں نے دیکھا تو بے شک اعتراض. ہمارا چینل میرا جب ہم نے شروع کیا, جی جی میں تو آپ کو ویسے فیس بک سے پہلے سے جی جانتا جی ہوں, جی بالکل پہلے سے تعارف تھا آپ کے جی ساتھ. جی جی تو آپ وہاں پہ ناروے میں لوگ دیکھتے ہیں 9 بروزرز جی TV؟ بالکل دیکھتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں. پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اکثر چیزیں جو ہیں وہ ان کو وہاں آپ کے چینل سے مل جاتی ہیں, جو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اتھینٹک چیزیں ہیں جو آپ تو مستند پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو. یہ جو ہم یہاں آج کھڑے ہیں, اتنے جو جماعت ترقی کر رہی ہے, یہ سوشل میڈیا سارا کچھ یہ بہت پہلے پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ جو کیسے دین جو ہے وہ دنیا کے کنارے تک پھیلے گا, اس کو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. یہ جو نئی ترقیات ہیں جس میں ہمارے اکثر جو شوق رکھتے ہیں جرنلزم میں اور تشریحات کرنے میں اور بتانے میں, تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. یہ چیزیں, ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے, کام کرتے رہنا چاہیے, تاکہ جو ایک, کیونکہ ہماری تعداد تھوڑی ہے ابھی فی الحال, اور ہمارے پروگرام جتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے خلاف ہیں, تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہمیں موقع ملے ہم کوشش کرتے رہیں کہ ایسے پروگرام کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں. کیونکہ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ہی کسی سے بات ہو رہی تھی اسی طرح, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کی پوسٹ دیکھتے ہیں اور آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیتی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر ہمیں آپ خلیفہ رابع کی پوسٹ دکھاتی ہیں جو ان کے سوال و جواب کے تھے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے لنک دے دیتے ہیں ان کو, اور سنیں, پھر اس میں سے سوال کریں, پھر لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں. چلے جی, بہت شکریہ نادین. آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا, اس دن تو آپ کو بتا دیا کہ یہ جو احمدیہ جماعت ہے اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں انفرادی طور پہ, جس طرح خواتین ہیں, مرد ہیں, اور جو مخالفین ہیں جس طرح میڈم نے بتایا وہ زیادہ ہے. تو اس طرح مقابلہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن میں نے یہ چیک کیا کیونکہ ہمارا چینل تو سب کے لیے ہے, اور کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے کسی کا, ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہر ایک کی بات سنتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آج آپ کو کیسا لگا پروگرام, کامنٹس میں لکھیں, اور جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ ٹھیک لکھا کریں, غلط اعتراضات نہ کیا کریں, کیونکہ ہر چیز کا ہمارے پاس بھی علم ہوتا ہے. ہاں, سبسکرائب کر لیں, 1 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہمارے, تو میرا خیال چند 100 رہ گئے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو کوشش کریں کہ سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تم میرے بیٹے کے قابل نہیں, یہ تانا روزانہ بہو کو سننا پڑتا تھا دل میں کئی دفعہ. سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, یہاں پہ انگلینڈ ہے, جرمنی ہے, کہیں بھی ہے, ساس اور بہو کے جھگڑے جو ہے ہمارے گھروں کے معمول ہیں. یہ نہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی یہی سیاپا پڑا رہتا ہے. اور آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کسی جگہ پہ تو ذہنی تکلیف دی جاتی ہے, کسی جگہ پہ اور بھی طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں. اور ساس خود یہ شادی کر کے بیٹے کی بہو کو لے کے آئی اور بڑا پیسہ شیسہ خرچ کیا, بڑے چاہ اور خوشیاں منائی گئی. لیکن کچھ عرصے بعد ہی بہو اور ساس میں جو جھگڑا تھا وہ شدت اختیار کر, کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تو ساس یہ تانا ضرور دیتی کہ آپ جو میرے بیٹے کے قابل نہیں ہو, اور آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی, آپ کی یہ اوقات نہیں تھی, اس طرح کی باتیں کرتی. یہ باتیں سن سن کے بہو کے دماغ میں تھوڑے لگتے, اور وہ رات دن سوچتی کہ ساس کو کس طرح میں تکلیف دوں. اور پھر یہ پلاننگ جو تھی اس نے اپنی ایک دوست تھی, بیسٹ فرینڈ, آپ کو پتا ہوتا ہے کئی بڑے قریبی دوست ہوتے ہیں, اس کو ذکر کرتی رہتی تھی کہ میری ساس اس طرح مجھے تانے دیتی. اگر گھروں کا ماحول اس طرح چلنا شروع ہو جائے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے, اور وقت بھی بڑی تکلیف سے گزرتا ہے, مشکل سے گزرتا ہے, سلو گزرتا ہے. اب یہ حالات کہ بیٹا جو تھا وہ جیسے کام سے آتا پہلے ماں کی سننی پڑتی, رات کو بیگم کی سننی پڑتی, اور اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی. اب جناب ہوا یہ کہ جو بہو تھی اس نے کہا کہ جو ساس ہے یہ مجھے روزانہ ٹچکرے کرتی ہے, اس کو ایسی کوئی اذیت دوں کہ یہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. اب وہ بیسٹ فرینڈ جو تھی وہ کام آئی, اور اس سے جب یہ ذکر کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ساس کی بہت مہنگی گاڑی ہے, اس کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچے,
اور پھر میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ اس نے کہا یہ کون سا کام ہے؟ اس نے آگے ایک بندے سے بات کی، لڑکے سے، اور اسے کہا کہ یہ گاڑی کو آگ لگانی ہے تو کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا جی 150 پاؤنڈ لوں گا۔ کافی سستی سپاری دی گئی گاڑی کو آگ لگانے۔ وہ جناب بادشاہ سے طے ہوگی، 150 پاؤنڈ دے دیا گیا، اور پھر وہ لڑکا رات کو کہیں سے پٹرول لے کے آیا، اور سناٹا تھا وہاں پہ، سڑک پہ، گلی پہ، جو بھی تھا وہاں پہ گاڑی پہ پٹرول ڈالا، آگ لگا دی، شور پڑ گیا، فائر بریگیڈ آیا، پولیس آئی، آگ بجھائی، گاڑی برباد۔ اب یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھے کہ صرف اس گاڑی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ارد گرد کھڑی دوسری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، پھر گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر کوئی آس پاس سے گزر رہا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، چاہے رات ہے دن ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قوانین دن کو اور ہوں رات کو اور ہوں۔ یہ جناب کیس چلا گیا پولیس کے پاس۔ بہو اور بیٹا روزانہ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کی گاڑی کے اندر کوئی تار شار ہے، کوئی شارٹ ہو گئی ہو، کوئی الیکٹرک پرابلم ہو گئی ہو جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہو۔ وہ سانس ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بڑی تکلیف میں تھی کہ اتنی مہنگی گاڑی ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، ادھر سڑک پہ 100 گاڑیاں کھڑی تھی، میری کوئی آگ لگنی تھی۔ پولیس نے بارہ جناب یہاں پہ سی سی ٹی وی تو ہر جگہ پہ موجود ہے، دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی لڑکا ہے جو کنستر میں تیل لے کے اس پہ ڈال رہا ہے۔ پیٹرول اسٹیشن چیک کیے گئے، ویڈیو دیکھی گئی پیٹرول اسٹیشن سے، تو پولیس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی گرفتار کرنے میں یا بھاگ دوڑ کرنے میں، انہوں نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ آپ لڑکے سے پوچھا جناب تمہارا اس کار سے کیا لینا دینا تھا، تم نے اسے آگ کیوں لگائی؟ اس نے کہا جی میرا کیا لینا دینا، مجھے تو 150 پاؤنڈ ملا تھا اور میں نے تو فلاں لڑکی کے کہنے پہ یہ آگ لگا دی۔ پولیس اس لڑکی کے گھر چلی گئی، جی آپ کا کیا لینا دینا؟ اس نے کہا میرا بھی کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو میری دوست ہے، اس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا۔ اب پولیس جو جگہ اصل تھی وہاں پہ پہنچ گئی، اس سے پوچھا جی، اس نے پھر اپنا بتایا جس طرح اس کو پتہ چل گیا کہ 2 لوگ پکڑے گئے ہیں تو اب شامت تو میری بھی آئے گی۔ اس نے پھر صاف کہانی بتائی کہ اس طرح میری ساس مجھے پریشان کرتی تھی اور میں نے سوچا اسے کسی طرح تکلیف دوں، اور وہ تکلیف کا یہی حال تھا کہ میں نے یہ کام ڈال دیا۔ یہ پاکستان ہوتا تو شاید اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا، کیونکہ وہاں پہ تو بندہ شندہ بھی لوگ مل جاتے ہیں جو نقصان انسانوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ خیر پولیس نے جی تینوں کو کیا گرفتار کر کے چلان کیا اور بھیج دیا جیل۔ اب وہ جیل میں ساس جو ہے وہ اب اکیلی گھر میں، اس کو اب یہ تانا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے کے قابل نہیں۔ بہو جیل میں، اس کو یہ تانا سننے کے لیے اب ساس نظر نہیں آتی، ساس کو بہو نظر نہیں آتی، اور گھر ہو گیا برباد۔ رقم بھی خرچ کی، اور پھر یہ تانے یہ زبان ہی ہوتی ہے جو گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور پھر اب جناب کتنی دیر یہ جیل میں رہیں گے، یہاں کے کیا قوانین ہیں، یہ تو بات کی کہانی ہے، لیکن جو اصل ہے کہ گھر برباد ہونے کے بعد اگر یہ بہو پاکستان سے آئی ہوئی، اسے جانا پڑے گا واپس، اور پہلے تو یہاں کی سزا کاٹے گی، اور پھر جو ساس ہے وہ ظاہر ہے اپنے بیٹے کی نئی شادی کرے گی۔ جو مقصد اس پروگرام میں سبق حاصل کرنے کا، یا رجبی بچ پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے، کہ کبھی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کرے جو کرمنل ہو، جس سے آپ اپنی زندگی برباد کریں اور پھر دوسروں کے لیے پریشانی بنے۔ اب یہاں پہ چاہے جیلیں اچھی ہیں، کھانا پینا، بریک فاسٹ، ہر چیز مل رہی ہے، بیڈ اینڈ بریک فاسٹ، لیکن اس کے باوجود جیل ہوتی ہے، آزادی کا پتہ چلتا ہے آزادی چھن جانے کے بعد۔ بدنامی علیحدہ ہوئی، اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ، دائیں بائیں ہر جگہ پہ قصے کہانیاں یہ جو ہے بڑھ چڑھ کر بیان کی جاتے۔ یہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ بیٹے کو بھی کہ کوئی ایسا حال نکالے، بیوی بھی ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ماں کو علیحدہ کر لیتے پھر، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مسائل بنتے جا رہے ہیں۔ بہو جو ہے وہ پھر کئی دفعہ بغاوت کر دیتی ہے، کئی دفعہ گھروں سے بھاگ جاتی ہیں لڑکیاں، اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں، کبھی کسی کے ہاتھ آ جاتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ قابو آ جاتی ہے۔
ایسے واقعات بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ علیحدہ رہنے کے باوجود بھی گھر برباد ہو رہے ہیں اور طلاق اور خلاق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو مرضی ہو جائے، اگر آپ نے نہیں ساتھ رہنا تو کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ علیحدہ زندگی گزارنی شروع کر دیں۔ اس کا یہ حال نہیں کہ آپ کسی کو مارنا شروع کر دیں یا کسی گاڑی کو چلانا شروع کر دیں یا کسی کو کسی نہ کسی طرح تکلیف دینا شروع کر دیں۔ یہاں پہ جو ساس صاحبہ ہے جتنی بھی، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسے واقعات سے کچھ نہ کچھ سیکھے۔ اگر یہ آپ کے بیٹے کے قابل نہیں تھی تو پھر آپ نے یہ پہلے سوچنا تھا، یہ بعد میں کیوں سوچا آپ نے؟ اور اگر بیٹا اور بہو ٹھیک رہ رہے ہیں تو پھر لچنا تلیں زیادہ، تھوڑا سا خود بھی احتیاط کریں، ان کو بھی اپنی زندگی جینے، جس طرح آپ کی خواہش تھی کہ آپ زندگی جیتی، اسی طرح ان کا بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ یہاں پہ ٹھیک ہے مسائل ہیں، اب بیٹے کے لیے یہ بھی مشکل تھا کہ اولڈ ہوم میں اگر ماں کو جمع کرواتا تو وہ ایک اور نیا بدنامی کا دروازہ کھل جاتا ہے، مگر لوگوں کی باتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل آپ نے خود حل کرنے ہیں، جو پیدا خود کیے تو حل بھی خود کرنے ہیں۔ جب گھروں کی باتیں دوسری جگہ پہ پہنچ جاتی مارکیٹ میں، پھر وہ گھر جو ہے وہ چلتے نہیں، جو مرضی آپ کر لیں، جیسے مرضی کر لیں۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے قوانین کو ہاتھ میں نہیں لینا، جو سیدھا راستہ ہے اسے اختیار کریں۔ وہاں پہ اگر ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو کم بول لیں، اگر وہ کہہ رہی ہے تو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اگر ساتھ مجبوری ہے رہنے کی تو سمجھے کہ یہ سائیکو کیس ہے، بیماری کا کیس ہے۔ اسی ذہن سے آپ اپنے دماغ میں جو سوچ رہا کر چھٹکارا حاصل کر سکتے، کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کسی کی عادت نہیں بدل سکتے، یہاں جو مرضی کر لیں۔ جو عادتیں پڑی ہوتی ہے وہ خاندان سے ملتی ہے، فیملی سے ملتی ہیں، اور وہ آپ کے پاس دولت بھی آ جائے، شہرت بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، لیکن جو بیڑا گرک بچپن سے ہوا خاندانوں میں چلتا ہے وہ مرنے تک رہتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی عذاب بنا رہتا ہے، دوسروں کی زندگی بھی جہنم بنا دیتا ہے۔ صبر سے پھر وقت گزارنا پڑتا ہے لوگوں کو، اور یہی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا یہاں پہ جیل ہوگی، سزا ہوگی، بعد میں جو بھی ہوگا، لیکن گھر برباد ہوا، نئی شادی کرے گی، نئی شادی کرنے سے پہلے لڑکے جہاں بھی رشتہ لے کے جائیں گے وہ کہیں گے بہو پہلی جیل میں چلی گئی، کیوں گئی؟ ساس اچھی نہیں، ساس کے یہ تانے تھے، اس کی وجہ سے بہو نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کل کو وہ لڑکی جیل سے آ جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا کہ یہ کرمنل ہے، اس نے اپنی بھی زندگی جہنم بنا لی، پھر اس کی فیملی کا پتہ چلے گا، لوگ اس سے بھی دور بھاگ جائیں گے، وہ کہے گے کہ یہ تو غلط راستے پہ چلتے ہیں لوگ۔ تو ہمیشہ اسلامی راستہ اختیار کریں۔ اسلام تو چلو چھوڑے، دوسری چیزیں بھی یہاں پہ اور گوروں میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، ہر انسان جو ہے نہیں چل سکتا، گھر نہیں چلا سکتا تو علیحدہ ہو جائے، لیکن قوانین کو ہاتھ میں نہ لیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی ہمارے دو مہمان شعراء ہیں ان کو ہم سنیں اکثر، کیونکہ مجھے حکم ہوا تو میں اپنی کچھ دو تین غزلوں سے شدید اشیاء آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ وہ گلے مجھ سے ملا تھا، معجزہ ہونا ہی تھا، وہ گلے مجھ سے ملا تھا، معجزہ ہونا ہی تھا، آنکھ جگمگ جسم خوشبو دل دعا ہونا ہی تھا، وہ گلے مجھ سے ملا تھا، معجزہ ہونا ہی تھا، آنکھ جگمگ جسم خوشبو دل دعا ہونا ہی تھا، اور موسم پتجھڑ مجھے ایسے نہ حیرانی سے دیکھ، موسم پتجھڑ مجھے ایسے نہ حیرانی سے دیکھ، اس نے دیکھا تھا مجھے میں نے ہرا ہونا ہی تھا، اس نے دیکھا تھا مجھے میں نے ہرا ہونا ہی تھا، اور اس نے بھی میری گلی میں لے لیا تھا ایک گھر، اس نے بھی میری گلی میں لے لیا تھا ایک گھر، اب مکانوں کا کرایہ دوگنا ہونا ہی تھا، اب مکانوں کا کرایہ دوگنا ہونا ہی تھا، اور میں نے اس کی راہ میں رکھے تھے خوشبو کے چراغ،
میں نے اس کی راہ میں رکھے تھے خوشبو کے چراغ، سو میرا اس گل بدن سے رابطہ ہونا تھا، اور وہ قیامت کا حسین تھا اور میں شاعر مزاج۔ اچھا وہ وہ قیامت کا حسین تھا اور میں شاعر مزاج، ایک آدھا واقعہ تو رونما ہونا تھا، اور لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں، لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں، اے سیاہ رات تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ آج اشعار میرے جن سے شکایت ہے انہیں، آج اشعار میرے جن سے شکایت ہے انہیں، کیا خبر کل کو نصابوں میں پڑھانے لگ جائیں، اور وہ گلابوں سے دھلا شخص تو مل جائے مجھے، وہ گلابوں سے دھلا شخص جو مل جائے مجھے، ساری دنیا کے میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں، اور چاند چہرے کو نقابوں میں چھپا کر جانا، چاند چہرے کو نقابوں میں چھپا کر جانا، یہ نہ ہو راہ میں دو چار ٹھکانے لگ جائیں، اور میں ہوں برباد مگر اس لیے چپ رہتا ہوں۔ یہ شعر میں اکثر رانا صاحب کے نام کرتا ہوتا ہوں کہ میں ہوں برباد مگر اس لیے چپ رہتا ہوں، میں ہوں برباد مگر اس لیے چپ رہتا ہوں، یہ نہ ہو لوگ تیرا نام لگانے لگ جائیں، اور میں کسی روز تجھے رنج و سناؤں، میں کسی روز تمہیں غم جو سناؤں اپنے، تیرے آنسو بھی میرے پیر دبانے لگ جائیں، اور ہم مبارک ہیں طبیعت کے بہت سادہ مزاج، ہم مبارک ہیں طبیعت کے بہت سادہ مزاج، دل جو ٹوٹے بھی تو بس شعر سنانے لگ جائیں، اور آخری غزل کے 4 شعر کے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ذرا سی لفزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لفزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، آخری ہے کہ 1000 طاقت ہو 100 دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، 1000 طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال، ذاکرہ سنا۔ اب دوستوں تب ہم مشاعرے کے اس دور میں شامل ہو رہے ہیں جس کے لیے آج آپ صبح 2 بجے سے مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے ہیں اس وقت، اچھا جو مہمان شاید بڑا شاعر ہونے کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس سے بلایا اس وقت جاتا ہے جب لوگ تھک گئے ہوتے ہیں، تو ہمارے مہمان بہت دور سے آئے ہیں، جس کو محاورتاً نہیں بلکہ واقعتاً 7 سمندر پار کر کے آئے ہیں، تو آپ نے یہ ہرگز نہیں ظاہر ہونے دینا کہ آپ 2 بجے کے آئے ہیں۔
खान साहब बड़ी मोहब्बत से दावत कलाम दे रहा है एक ऐसे शायर को जिन्हें जब हमने कोई एक मिसरा भी लिखा था तो हम उनका कलाम पढ़ा करते थे और गुनगुनाया करते थे। बहुत सी किताबों के आप मुसन्निफ हैं और अल्लाह ताला ने बेशुमार एजाज़ात से नवाजा हुए हैं। डॉक्टर भी, प्रोफेसर भी, मेरी बात मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल करीम खालिद साहब से है। हम आपसे मुल्तमिस हैं कि हम